अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व यस्सर ली अमरी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं फिर आपके साथ आपकी मेज़बान शाइस्ता सईद, और आज हम जिस क़िस्से को अपने दिमागों में फिर से ताज़ा करेंगे, अपने दिल में ताज़ा करेंगे, वो है 8वीं हिजरी में जंगे हनैन और क़िस्सा फ़तह मक्का का जो है, उसको हम आज उसका ज़िक्र एक छोटा सा खुलासा आपके सामने मैं पेश करूँगी। आप भी उस पर गौर व फिक्र कीजिए कि जब सुलह हुदैबिया को जो हमने कल सुना, मैंने अपने पहले लेक्चर में आपको बताया किस तरह से सुलह हुदैबिया हुई, और इसमें एक शर्त ये भी रखी गई थी कि मुसलमानों के जो दोस्त कबीलों से काफिर ना लड़ें। जैसे मुसलमानों के जो दोस्त कबीले उनसे काफिर ना लड़ें, और काफिरों के दोस्त कबीलों से जो है मुसलमान 10 साल तक ना लड़ें। ये भी एक उसमें एक जो शर्त थी वो उसमें तय पाई गई थी। इन दोनों कबीलों में जंग हो गई और मक्का के कुरैश काफिरों ने सुलह को, जो सुलह की गई थी, जो एग्रीमेंट किया गया था, उसको तोड़ डाला, उसकी खिलाफ वर्जी की और छुप के खुफिया तौर से उनकी मदद की। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों की इस वादा खिलाफ़ी पर और अहद को तोड़ने पर 12,000 मुसलमानों का जो लश्कर लेकर मक्का पर लश्कर कशी की। काफिरों ने मुकाबला किया, बहुत कुफ़ार मारे गए और बड़े बड़े सरदार शहर छोड़कर भाग गए, और जो हाजिर हुए आपने इनकी जान बख्शी फरमाई। खाने काबा के बुतों को आपने खुद तोड़ा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इसको सूरह बनी इसराइल में इस तरह बयान फरमाया है। जब उसके बाद जब आपने बुतों को तोड़ा और जो जिस तरह से फतह मक्का हुआ, तो उस वाक़े को अल्लाह पाक ने बनी इसराइल में इंक्लूड किया है, जहाँ अल्लाह पाक फरमाता है वक़ुल रब्बी हत्क़लनी मुदख़लन सिद्क़न व अख़रजनी मुख़रजा सिद्क़न वजल्ली मिनल दुनका सुल्तानो नसीरा वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। इसका जो तर्जुमा है वो इस तरह है, और आप यूँ दुआ कीजिए कि ए हमारे रब मुझको खूबी के साथ पहुँचाए और मुझे खूबी के साथ ले जाए, और मुझे को अपने पास से ऐसा गलबा दीजिए जिसके साथ नुसरत हो, और कह दीजिए कि हक़ आया और बातिल गया। वाकई में बातिल चीज़ तो आती जाती रहती है। यानी ये चीज़, ये लाइन जो है बनी इसराइल की आयत 15 जो है कि मक्का, उसको इंक्लूड किया है अल्लाह पाक ने इस तरह से, जिसका तर्जुमा भी मैंने आपको सुनाया कि मक्का मुअज़्ज़मा के बाहर कुछ बड़े बड़े बुत थे, इनको भी तोड़ने के लिए साहिबा को भेजा गया। फ़तह मक्का के बाद दूसरी छोटी छोटी जंगें हुई, फिर एक बड़ी जंग हनैन के नाम से हुई। हनैन एक मकाम है मक्का और ताइफ के दरमियान, इन दोनों के बीच में एक जगह है। यहाँ काफिरों के कुछ कबीलों से फ़तह मक्का के 2 हफ्ते बाद लड़ाई हुई। मुसलमान 12,000 थे और मुशरिकीन 4,000। बाज़ मुसलमान अपना मजमा देखकर इस तरह कहने लगे कि, मतलब जब उन्होंने अपना मजमा देखा, अपनी जिससे शेखी सी मालूम होती थी कि आज हम किसी तरह नहीं हार सकते, लड़ाई शुरू हुई। मतलब जब मुसलमान इतनी तादाद में थे तो उन्होंने कुछ, मतलब कहते हैं ना, बड़ भोलापन और करना शुरू किया कि आज तो हम किसी तरह नहीं हार सकते, और पहले मुसलमानों को फतह हुई। बाज़ मुसलमान माल गनीमत को जमा करने लगे, और वे इस वक्त काफिर टूट पड़े, और वो बड़े तीरंदाज से मुसलमानों पर तीर बरसात उन्होंने शुरू कर दिए चारों तरफ से। इस घबराहट में मुसलमानों के पाँव उखड़ गए। आपने हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुसलमानों को आवाज़ दिलवाई, फिर सब लौट कर दोबारा जमा हुए और काफिरों से मुकाबला किया। आसमानों से फ़रिश्तों की मदद आई, काफिर भाग गए, बहुत से क़त्ल हुए। सूरह तौबा में अल्लाह ताला ने इसको इस तरह बयान किया है, और मुसलमानों को नसीहत भी की है अल्लाह पाक ने। इसमें सूरह तौबा की जो है आयत 25 में अल्लाह पाक फरमाता है लक़द नसरकुमुल्लाहु फ़ी मवाआतिन कसीरातिन व यौम हुनैन इज़ा अजबतुकुम कसरातुकुम फलम तुग़नि अन्नहुम शियउन व दक़त अलैकुमुल अर्दु बिमा रहुबत सुम्मा वलैतुम मुदबिरीन। खुदा अल्लाह ताला ने तुमको बहुत मौक़ों पर गलबा दिया जब तुमको अपने मजमे की कसरत से गुरूर हो गया था, और हन्नैन के दिन भी फिर वो कसरत तुम्हारे लिए भी कारगर ना हुई। मतलब और तुम पर ज़मीन
کہ تم زمین پر باوجود اپنی فراغی کے تنگی کرنے لگی، مطلب جب تم فراغ تھے، تمہاری کثرت تھی، لشکر بڑا تھا، اس کے بعد بھی تنگ ہونے لگی، پھر تم پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے تھے اور تم بھاگ گئے تھے، تو اس وقت بھی اللہ پاک اسی صورت میں سورہ توبہ میں ہی آیت 26 میں بھی فرماتا ہے ثم انزل اللہ السکینۃ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لهم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اور دوسرے مسلمانوں پر تسلی نازل فرمائی اور ایسے لشکر نازل فرمائے جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور کافروں کو سزا دی، اور یہ کافروں کی سزا ہے۔ مطلب جن لشکروں کو ان آنکھوں سے تم نہیں دیکھ سکتے تھے، یعنی فرشتوں کی مدد سے اللہ نے تمہیں مطلب پھر سے فتح دی، کیونکہ اس وقت بھی تم میں کہیں غرور آ گیا، کہیں تھوڑا سا یہ کہ ارے بھائی ہمارا لشکر تو اتنا بڑا ہے، آج تو ہم ہار نہیں پائیں گے، آج تو ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا۔ تو ظاہر بات ہے لشکر بہت تھا، سب کچھ تھا، لیکن وہی والی بات اللہ پھر کہہ رہا ہے کہ جو تم لشکر پر اپنے اس پہ نازی ہوتے کہ بڑا آج ہم جیتیں گے، یہ ہوگا، تو لشکر کی طاقت ہو یا سب مطلب اسلحہ کی طاقت ہو یا بازوؤں کی قوت کو ہو، بندوں کو کبھی اپنی طاقت پر نازا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہار اور جیت اللہ کے قبضے میں، وہ جسے چاہے فتح دے اور جسے چاہے وہ مطلب وہ ہار جائے، یہ اللہ کی وہ ہے، اس میں بندوں کو غرور نہیں کرنا چاہیے، اور غرور جو ہے وہ اللہ کو سجتا ہے، بندوں کو نہیں سجتا۔ اور یہی بات اس مطلب سورہ مبارکہ میں بتا کر اللہ پاک نے اس کی جو حکمت ہے اس کو واضح کیا گیا ہے کہ ہمیشہ ایک مومن کا جو توکل ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے، نہ کہ اپنی قوت پر یا اپنے ساز و سامان پر۔ یہی بات ہمیں اس طرح سے اللہ پاک نے پوری بتائی اور پورا اسے واضح کیا کہ جو تمہاری جیتی ہوئی جنگ تھی، کیونکہ وہ ایک تھوڑا سا تنگ جگہ تھی، ایک گھاٹی نما جنگ مطلب جگہ تھی جہاں چاروں طرف سے تیر انداز تھے، اور جب انہوں نے وہاں سے ان کو گھیر لیا، لشکر بھلے ہی زیادہ تھا، وہ چھپ کے گھات لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے پھر جیسے ہی لشکر وہاں پہنچا تو انہوں نے چاروں طرف سے تیر اندازی کر دی، اور تیر اندازی جب کوئی اوپر بیٹھا ہے اور تیر اندازی کر رہا ہے تو یقیناً نیچے کتنی بھی تعداد ہو تو کہ کھلبلی مچ گئی، تو ایک عجیب سا ماحول برپا ہوا، جبکہ تعداد زیادہ تھی، بازو کی قوت بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن اللہ پاک نے پھر یہاں پہ واضح کیا کہ اپنی طاقت پہ ایک مومن بندے کو ناز نہیں کرنا چاہیے، یا اپنی طاقتوں پہ ناز نہیں کرنا چاہیے، صرف اللہ کی رحمت پہ، اللہ کی توکل پر ہمیں قناعت کرنا چاہیے، اور اسی سے چاہے کتنی بھی بڑی تعداد کیوں نہ ہو، کہ چاہے کتنی ہی کم تعداد کیوں نہ ہو، جیت اور ہار سب اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ اگر اللہ نے دکھا دیا کہ اگر جب تم کم تھے، یعنی جس وقت تم کم تھے یعنی جنگ بدر میں، تب تمہاری جیت ہوئی، اور جس وقت تم زیادہ تھے جنگ احد میں دیکھ لو، چاہے جنگ اب حنین کی جو جنگ تھی طائف اور اس کے بیچ کی جہاں ہوئی، اس میں دیکھ لو، اس میں تمہارا لشکر کتنا تھا، لیکن وہاں تمہارے، اور اس میں بھی تم نے جانو کی کس قدر نقصان اٹھایا۔ تو یہ اللہ پاک نے مسلمانوں کے لیے پورا ایک اگزامپل سیٹ کر دیا کہ صرف توکل اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے، اور جب تمہارا توکل ڈگمگائے گا، ادھر ادھر تم دیکھو گے یا سوچو گے کہ ارے بھائی میں بڑا طاقتور ہوں، ارے بھائی ہم تو بڑے طاقتور ہیں، تو یہ جو غفلتیں ہوتی ہیں یا یہ جو شیطان کے وسوسے جو ہوتے ہیں انسان کو کمزور بنا دیتے ہیں، اور انسان اپنے آپ کو ہی مطلب وہ انسان کو کمزور بناتے ہیں، لیکن انسان یہ سمجھتا ہے میں تو بہت بڑی چیز ہوں۔ انسان کچھ نہیں ہے، انسان مٹی سے بنا ہے، اگر وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرتا ہے، اللہ کا توکل اس کو حاصل ہے، اللہ کی طرف وہ رجوع کرتا ہے، اللہ کی خوشنودی اس کو حاصل ہے، تو اللہ کے ساتھ اگر اس کا جڑا ہوا ہے تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے، چاہے وہ تنہا کیوں نہ ہو، تب بھی وہ 100 کے مجموع کو ہرا سکتا ہے۔ اور اگر اللہ کی خوشنودی اس کو حاصل نہ ہو، اللہ پر اس کو توکل نہ ہو، اس کو مطلب اللہ سے کوئی مطلب نہ ہو، تو چاہے وہ ہزاروں کروڑوں کا بھی لشکر لے کر چلے تو وہ 100 بندوں سے بھی ہار سکتا ہے۔ سیدھی بات یہ ہے کہ سب سے بڑا، سب سے جو اوپر ہے، کل کائنات کا جو مالک ہے، خالق ہے، وہ رب العالمین ہے، تو اگر وہ راضی ہے تو سب کچھ آسان ہے، اور اگر وہ راضی نہیں ہے تو کوئی بھی چیز آسان نہیں ہے۔ تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جنگ میں بھی اللہ پاک نے ہم مسلمانوں کے لیے کیا سبق اور عبرت رکھی ہے، کہ آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کس طرح سے اس جنگ کے تھرو ایک سبق سکھایا کہ اپنی زیادتی پر فخر نہ کرنا،
کرنا اور ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ فتح صرف اللہ کی مدد سے ہوتی ہے. اگر وہ راضی ہے تو وہی والی بات ہے کہ آپ اکیلے بھی ہیں تو آپ، اگر وہ آپ کے ساتھ ہے تو چاہے کوئی بھی آ جائے آپ ہار نہیں سکتے. اور اگر آپ کے ساتھ کروڑوں کے بھی مجمع ہیں، لشکر ہے، اسلحے ہیں، سب کچھ ہے، اور اگر وہ آپ سے راضی نہیں ہے تو آپ خسارے میں ہیں. اس بات کو بھی ہم سب کو اپنے دل میں، دماغ میں بیٹھا لینا چاہیے، کیونکہ ہمارا توکل صرف اور صرف اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے. اور ابھی اس کا جیتا جاگتا اگزامپل جو آج کل کے دور کے لوگ ہیں یا آج کل کے جو بچے، وہ اگر دیکھیں تو وہ افغانستان کا جو ہے نقشہ وہ دیکھ سکتے ہیں، جہاں بڑی بڑی سپر پاورز ٹوٹ گئی ہیں، مطلب برا حشر ہوا، پٹائی ہوئی، اور بڑے منتوں سماجتوں سے وہ بھیک مانگ کے وہاں سے وہ نکلی ہیں. جبکہ دوسری طرف وہ ننگی بھوکی قوم کھڑی تھی، نہ جن کے پاس کوئی ٹیکنالوجی ہے، نہ جن کے پاس کوئی آسائشیں ہیں، نہ جن کے پاس کوئی طاقت ہے. اس کے بعد بھی لیکن ان کا توکل اللہ کی ذات پہ ہے، اللہ پہ ان کو پورا بھروسہ ہے، اور وہ ایک شریعہ زندگی جیتے ہیں، جس کی وجہ سے آج مطلب تینوں سپر پاورز جو چاہے وہ انگلینڈ کی ہو، چاہے وہ رشیا کی ہو، چاہے وہ امریکہ کی، ٹوٹ کے ان کے پیروں میں گری ہیں، اور انہوں نے اپنے بچنے کے لیے ہاتھ جوڑ کے معاہدے کیے ہیں تاکہ بچ نکلے. تو یہ جیتا جاگتا جو ایک مثال ہے ہر ایک کے سامنے ہے. اب چاہے اسے کوئی مانے یا مت مانے، لیکن جو اللہ کے بندے ہیں وہ اس پہ غور و فکر کرتے ہیں کہ جس کے پاس اللہ کی طاقت ہے اور نصرت ہے، جس کے پاس اللہ کی خوشنودی حاصل ہے، اور جو اللہ پہ توکل کرتا ہے، اللہ اسے کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا. چاہے وہ فلسطین ہو جس کو آپ پہلے سے ہی جانتے ہیں، لینڈ لاک ہے وہ کنٹری. اگر جغرافی سے جس کا بھی تھوڑا بہت بھی تعلق ہے تو وہ دیکھ سکتے ہیں نقشے میں کہ چاروں طرف سے بند ہے، گھرا ہوا ہے، اور کس طرح سے ان پہ ظلم و زیادتی، ہم بچپن سے آج اتنے بڑے ہو گئے سنتے چلے آتے ہیں کس طرح سے ان پہ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے. لیکن وہ بھی پورا مطلب زور لگا دیا یہود و نصارہ نے، لیکن ان کو صف ہستی سے مٹا نہیں سکے، کیونکہ ان کے ساتھ اللہ کی خوشنودی، اللہ کا ان کے ساتھ حمایت حاصل ہے، اور انشاءاللہ جلد سے جلد وہ کامیاب ہوں گے، اور اللہ کی خوشنودی سے وہ اسے فتح کریں گے اور اپنا جو مقصد ہے اسے پورا کریں گے. تو اس بات کو بھی آپ کو سمجھنا چاہیے. اور یہ اگزامپل میں نے جدید آپ کو اٹھا کے اسی لیے دکھائے کہ اگر آپ تاریخ سے زیادہ واقفیت نہیں رکھتے تو اپنی آنکھیں کھول کے اپنے ارد گرد بھی دیکھیں تو آپ کو اللہ کی نصرت اور اللہ کی فتح ان واقعات میں دکھے گی، جہاں بالکل ننگے بھوکے اور مفلس لوگ کھڑے ہیں، اور جہاں بڑے بڑے جو اپنے آپ کو ڈیولپڈ کنٹری اور سپر پاور کنٹری کہتے ہیں وہ بھی دھول چاٹ کر رہ جاتے ہیں. تو اس جگہ پھر میں آپ سے کہوں گی، تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے. انشاءاللہ میں پھر آپ سے ملوں گی ایک نئے ٹاپک میں. آپ کی میزبان شائستہ سعید. اللہ حافظ.